तुम से है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और बात करते हैं हालिया सिचुएशन पर कि मुल्क में क्या हो रहा है। मानसून की बारिशें भी आ गई और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये अब्र रहमत बरस रही है। तो कहीं कहीं पर हमने ये देखा कि हुकूमत नज़र आई और बहुत सारी जगहों पर नहीं आई। मुमकिन है कि इससे ज़्यादा भी बारिश हो सकती है। हुकूमत की कितनी तैयारी है उस पर भी हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कैंपेन बड़ी धड़ल्ले से जारी है और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि गैर मुल्कियों को CNIC शनाख्ती कार्ड का उजरा भी किया गया। जो अफसरान ने जिन्होंने ये मैं कहूँगा कि मुल्क से गद्दारी की या इस घिनौने इस फ़ैल में वो मुलविस थे, उन पर हुकूमत की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्राइम होने के बाद ही तमाम चीज़ें होती हैं, विजिबल होती हैं, आवाम तक पहुंचती हैं। उससे पहले ये गिरफ्त में क्यों नहीं आते? क्राइम कंट्रोल ये क्यों नहीं हो रहा? इन तमाम उमूर पर बात करते हैं हम। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कॉल पे भी ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौज़म कुरैशी साहब ने। मौज़म साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया मौज़म, आपने टाइम दिया। मौज़म साहब, आपने देखा मानसून की बारिशें भी आ गई और न सिर्फ कराची, सिंध के दूसरे शहरों में भी ये बारिशें तबाही भी ला रही हैं। बहुत सारी जगहों पर सैलाब की सिचुएशन है और जो छोटे बड़े पुल हैं वो भी मतलब डैमेज हो रहे हैं, वो टूट सकते हैं। कितनी तैयारी है आपकी? बहुत शुक्रिया साजिद। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप कराची के हवाले से बात करें तो वाहिद अगर आपको कोई पार्टी इस वक्त और हुकूमत अगर कोई नजर आ रही है तो वो सिर्फ हुकूमत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे रोडों पर मौजूद रहे। बारिश के दौरान आपने खुद देखा बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब मौजूद थे और उन्होंने पूरे शहर का विजिट भी किया और गाए बगाए मीडिया को भी आगाह करते रहे शहर में पानी की सिचुएशन के हवाले से। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है साजिद कि KPK के अंदर जो 7 साल से जो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान तारीख इंसाफ के जो हुकूमत है, उसके अयूब अस्पताल की मिसाल जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है और वहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसके ऊपर माजरत के साथ शहबाज गिल साहब ने सिर्फ ये कहा कि जो है वो ऐसा बारिशें जब आती हैं तो इस तरह से पानी भर जाता है, ये नेचुरल डिजास्टर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बैठकर तनकीद करते हैं, लेकिन अगर हकीकी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत है जो कि आवाम के दरमियान भी मौजूद है, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर रही है। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं जो इस दफा शहर के अंदर इतना पानी नजर नहीं आया कराची का, उसकी वजह ये थी कि हमने उसकी पहले से तैयारी की हुई थी। नालों के सारे क्लियर करने के अहकामात CM साहब ने और एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे DMCs, KMCs, DCs, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारी जितनी भी लोकल इंतजामिया थी वो इसका काम में लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ठीक है मौज़म कुरैशी साहब, आप तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक रिजल्ट आप दे रहे हैं, अवाम के आप नुमाइंदे हैं और अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। तमाम ही पाकिस्तान से सूबों की जब हम बात करते हैं तो वफाक में भी आज ये बात उठाई गई MQM पाकिस्तान की तरफ से। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धड़ल्ले से कहा कि इस तरह क्यों होता है कि खलाई मखलूकों को CNIC मिल गए, गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बनाए दिए गए और जिसमें से 39 का फिगर है जो कि सिंध के अफसरान हैं जो कि नादरा में तैनात थे। तो ये क्राइम होने के बाद ही क्यों पता चलता है मौज़म कुरैशी साहब? पहले इदारों में एंटी करप्शन और दीगर जो इदारे हैं वो पहले कहाँ होते हैं? आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होता? देखिए, नादरा जो है ये वफाकी इदारा है, आपको अच्छी तरह पता है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन्हें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और वफाकी हुकूमत को जो है उस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि वो अफसरान सिंध से ताल्लुक रखते थे या पंजाब से रखते थे या कहीं और से रखते तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स अगर किसी गलती के अंदर मुलव्विस या किसी की इंफरादी हैसियत में अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा डिपार्टमेंट दे। अब नादरा अगर सिंध हुकूमत के अंडर आता होता तो हम जरूर उसकी बात पुश भी करते और उसके अगेंस्ट में जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर करते। लेकिन जो भी इसके अंदर मुलव्विस है वफाकी हुकूमत को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
چلے آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ میں مجھے بتائیے گا, آزاد کشمیر الیکشن میں اب آصفہ بھٹو صاحبہ کی انٹری لگ رہی ہے. محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی وہاں موجود ہیں. کتنے پر امید ہیں آپ؟ اس سے قبل تو آزاد کشمیر کی عوام ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہی ہے, آپ کو ووٹ پڑے گا؟ دیکھیں ساجد, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب آزادی کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں انصاف کے ساتھ ووٹنگ ہو تو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو جیت سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے اگر دنیا کے اگر کسی نے اٹھایا یا حقیقی طور پر کشمیر کے لیے کسی نے بات کی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور آگے ہماری لیڈرشپ کرتی آ رہی ہے. آج بھی بلاول صاحب جس فرنٹ لائن پہ آ کے کشمیر کا مقدمہ رکھتے ہیں وہ ساری دنیا سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر کی عوام باشعور ہے. کشمیر کے عوام کو اچھی طرح پتا ہے کہ کشمیر کو حقیقی طور پر حقوق اگر کوئی دلا سکتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور میں بڑا پر امید ہوں, ہماری محترمہ عدی فریال تالپور صاحبہ تقریباً مہینے سے وہاں پہ کیمپین کے اندر موجود ہے, خود جو ہے وہ موجود ہے. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وسیلہ رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کارکنان کے درمیان, کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر بے نظیر بی بی آصفہ بھٹو صاحبہ, بھٹو زرداری صاحبہ خود بھی موجود آ رہی ہیں اس کے اندر کیمپین کے اندر, تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی. چلیں, بہت شکریہ محترم جناب معظم قریشی صاحب. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور بھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور اپنا موقف دیں گے کہ کتنے وہ پر امید ہیں, کتنی ان کی تیاری ہے. اور ہم جب وفاقی حکومت پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. کراچی نے بہت سارا مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو, اور یہاں سے بہت سارے ایم این ایز ہیں, پھر ایم این ایز کو فنڈ بھی دیے گئے. ٹھیک ہے, سندھ حکومت 18th امنڈمنٹ کے بعد خود مختار کام کریے, لیکن ایم این ایز فنڈ یوٹیلائز کتنا ہو رہا ہے اور کتنا نہیں ہو رہا, اس پہ بھی بات کریں گے. پی ٹی آئی سے ہمیں عرفان نیازی صاحب جوائن کریں گے. کیا آپ کال پر موجود ہیں عرفان نیازی صاحب؟ کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں عرفان نیازی صاحب؟ ممکن ہے عرفان نیازی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہو. اور پی ٹی آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف آفتاب جہانگیر صاحب, آفتاب صدیقی صاحب اور عالمگیر, ایسے بہت سارے نام ہیں جو کہ جن کو کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا. کیا وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں؟ کیا وہ عوامی مسائل جو کہ ایک اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات یا 15 دن یا 1 ماہ میں, وہ عوامی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں, وہ عوامی مسائل سنتے ہیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ کتنا متحرک ہیں اور مونسون کی بارشوں میں وہ کتنا سڑکوں پر ہیں, یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی کتنی تیاری ہے. عرفان نیازی صاحب, کیا آپ کال پر ہیں؟ جی بالکل. بہت شکریہ عرفان نیازی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. آپ مونسون کی بارشیں بھی آ گئی اور سندھ حکومت سے ہماری بات ہو رہی تھی, معظم قریشی نے اپنا موقف دیا کہ ہم سڑکوں پر موجود ہیں اور جو پچھلے سال کے جو حالات تھے اب ویسے نہیں ہوں گے, اور ہم عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے نالوں کی صفائیاں بھی کروائی. آپ کے ایم این ایز اور آپ کی جو رہنما ہیں وہ کتنا سرگرم ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کراچی میں؟ بہت شکریہ ساحل بھائی. آپ کو پتہ ہے پوری کراچی میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے سڑکوں کا, نالوں کا, یہ جو 3 مین مشہور نالے تھے اس سے 35 ارب روپیہ ہماری گورنمنٹ نے دیا, اور ایم این اے فنڈ جو ہیں گلی گلی میں کام ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات, لیاری جیسے علاقے میں مطلب 35 سال ہو گئے ان کو, 13 سال سے پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ میں ہے, 30 سال سے سندھ میں یہ کر رہے ہیں. آج تک انہوں نے لیاری جیسے علاقے میں نہیں کیا. لیاری کے ایک گلی, چھوٹی چھوٹی گلی میں پیور لگ رہے ہیں, اور میٹرو لائنوں کا کام ہو رہا ہے, پائپ لائنوں کا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ حالیہ بارشیں ہوئی, آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پوری کراچی میں جو نئی سڑکیں, نئی لائنیں لگی, اس کی وجہ سے پانی سے نہیں رکا. حالانکہ سندھ گورنمنٹ کی نافذ کر دی یہ کہ آپ جگہ جگہ کچرا, یہ ہمارے ایم ایل اے ایم پی سے کچرا نہیں اٹھانا, سندھ گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ان کے جو آگے ادارے ہیں انہوں نے کچرے اٹھانے ہیں. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, لوگوں میں تاپن پھیل رہا ہے, جس کی واضح مثال خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا جو ہے کراچی میں 19% مطلب ریشو بڑھ رہا ہے. تو جب 19% ریشو بڑھے گا تو گندگی ہوگی تو ریشو بڑھے گا, گندگی سے بھی کووڈ ہو رہا ہے. یہ خالی ایک دوسرے سے لگ رہا ہے. تو بھائی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کراچی میں جگہ جگہ جو معاملات بہتر رہے ہیں, صرف
پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے نے جو کام کیا, جو عمران خان نے فنڈ جاری کیا اسپیشل کراچی کے لیے. ٹھیک ہے محترم نیازی صاحب, سوری فار انٹرپ. سی این آئی سی کا معاملہ بھی آج ایوان میں اٹھایا گیا کہ شناختی کارڈ غیر ملکیوں کو اور خلائی مخلوقوں کو بنائے گئے ان کے, اور 39 سے زیادہ افسران پر کارروائی کی گئی ہے, اور نادرا وفاق کے انڈر آتا ہے, اور ان 39 افسران کا تعلق سندھ سے ہے. وفاق آپ کے انڈر میں ہے یہ ادارہ نادرا کا, تو یہ ابھی تک مطلب یہ جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں پہ بھی بدمزگی یا اس طرح کے معاملات کرائم ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیا جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں؟ لیکن حکومت آپ کی ہے تو کوئی ایس او پیز تو بنوائیں نا آپ. خالد بھائی اس سے بھی ایس او پیز بن چکے ہیں بالکل, جو پہلے سے جو چھٹی ہوئے گئے تھے اس طرح خطوط کے لیے بھرتی کیے تھے انہیں کی کاروائیاں, جس وجہ سے ابھی جو نیا ہم نے نادرا کا طارق صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے اس وجہ سے اپوائنٹ کیا کہ وہ پڑھا لکھا شخص تھا. پہلے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس میں انہوں نے مطلب بہت سامنے لائے. اب یہ جو معاملات ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, اس میں میرے خیال میں یہ جو سیاسی مطلب دوسری پارٹیاں کو پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وفاق بہتر اس پہ کام کر رہی ہے. جو کلپریٹ اس پہ ہیں ان کو اس طرح سزا ملے گی اور بالکل لوگوں کے منظر عام پہ سامنے لائیں گے. آگے بڑھاتے ہیں سر, عرفان نیازی صاحب آپ آگے بڑھاتے ہیں, آزاد کشمیر الیکشن پر آتے ہیں. محترمہ فریال تالپور سے لے کر اب آصفہ بھٹو زرداری کی بھی انٹری لگ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر قیادت وہاں موجود ہے, آپ کی کیمپین بھی چل رہی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں موجود ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن؟ 25 جولائی کو ٹھپا عام عوام کس پر لگائے گی؟ سر جی بالکل ایک چھوٹا سا اکثر مہنگائی والا آیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو وہاں کے لوگ بہت زیادہ سمجھدار سب رکھنے والے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان اس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد جموں کشمیر کی اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کرے, اور جس طرح ہمارے ریزرو جس طرح ہمارے چیزیں بنتی جا رہی ہیں ترقی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک حصہ پاکستان ملا وہ بڑی مشکل سے نا اپنے پیروں پہ آ رہے ہیں, اور بلکہ آ چکا ہے کئی جو اسٹیپ ہم چل چکے ہیں اوپر اور ہم اوپری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ان کا تو بیان ہی ختم ہو چکے ہیں. یہ مریم نواز اپنے والد کو وہاں سے لا نہیں کر رہی, کرپشن میں الزام ہے, شہباز شریف وہاں جاتا نہیں ہے, شہباز شریف جاتا ہے تو مریم نہیں جاتی. ان کے آپس میں باقی آزاد جموں کشمیر بلاول بھٹو صاحب کا چھوڑ کے چلے جاتے کشمیر والا کمپین کو, تو ان کی کمپین کرنے والی کوئی نہیں ہے. ہمارا ابھی تو ہمارے خان صاحب پہنچے ہی نہیں ہے. ہمارے خان کے ٹائیگر اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کہ ان کی تو نیندیں وہ ہوئی ہے کہ یار یہ اگر عمران خان نے جو پلان کیے ہوئے 4-5 دن وہاں پہ, تو وہ تو بالکل ہی کایا پلٹ جائے گی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی تھی, آپ کو میں گرنڈ کہہ رہا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے, بلکہ لوگوں نے بالکل اعتماد کا اظہار کیا. نیازی صاحب سوری فار انٹرپ, لیکن جب ہم نے بائی الیکشن ملک میں ہوئے مختلف جگہوں پر, بائی الیکشن میں تو آپ کی جو پرفارمنس تھی وہاں پر تو اتنی خاصی نہیں دکھی گئی, آپ دوسرے تیسرے نمبر پر تھے. تو آزاد کشمیر میں اتنے آپ کیسے پر امید ہیں جبکہ مہنگائی اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ ابھی تک تو وفا نہیں ہوئے؟ بہت سے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. ہمارا اسٹاک دیکھیں کہاں چلی گئی ہے, ہماری ایکسپورٹ بالکل بڑھتی چلی جا رہی ہے, امپورٹ ہماری کم سے کم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ملک کی معیشت جب اچھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو مہنگائی بالکل ہے, مہنگائی لوٹ خطوط جو انہوں نے کی ہوئی تھی اس کا اثر رہے گا, لیکن آنے والے دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کووڈ میں پوری دنیا میں مطلب اثرات آئے, پاکستان میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے وہ اثرات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنا کام بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سب سے زیادہ بوسٹ کیا اسی کووڈ میں ہمارے مزدوری میں بھی سریے کیا, مطلب آپ کو دیکھیں سریا سیمنٹ بالکل اتنی بابر مقدار میں مطلب ایکسپورٹ بھی ہوا, اور پاکستان میں بھی کھپت ہوئی. تو آپ اس پہ ٹوئٹا گاڑیاں ریکارڈ سطح پہ مطلب لوگوں نے خریدتی ہیں, موٹر سائیکلیں ریکارڈ سطح پہ بن رہی ہیں, لوگوں میں خوشحالی آ رہی ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے تھوڑی بہت مہنگائی کی بالکل ایک انسر ہے, لیکن وہ بالکل ٹھیک جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پاکستان کا
تو چلیں آگے جا کے جو فردر الیکشن آئیں گے ہاں یہ جو ابھی جو بائی الیکشن ہوئے الیکشن کی سیٹیں تو ان کی اپنی تھی لیکن وہاں اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کا ریشو بڑھ گیا اور دوسری پارٹی جیتی ہے ان کی اپنی جیتی کا ووٹ ریشو کم ہوا. چلیں باقی آپ باقی فلم کے جو آپ دیکھیں بھگوان شکل کی فلم میں جو کسی کو آنے نہیں دیتے وڈیرا شاہی ہے وہ لوٹ کسوٹے لیکن آنے والے جنرل الیکشن ہوگا لوگ واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہی کو ووٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ صرف اس کے عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی ملک الفطری کی وجہ سے. بہت شکریہ محترم عرفان نیازی صاحب آپ نے اپنا موقف پیش کیا. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.